नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम फअम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफुल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलिहि व अस्हाबिहि व मिन सुन्नतिहि इला यौमिद्दीन अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम व मिनल लज़ीना आमनु व अमिलुस सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र तुम्मा अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन सदक़्ता या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह सूरह आराफ आयत नंबर 160 हमारी हो गई है। 161 में उसी बात को अल्लाह ताला कंटिन्यू करते हुए आगे फरमा रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ीला लहुम उस्कुनू हाज़िहिल क़रियता वकुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम वक़ुलू हित्ततुन वदख़ुलुल बाबा सुज्जदन नग़फ़िर लकुम ख़तीयातिकुम सनज़ीदुल मुहसिनीन। याद करो वो वक्त जब उनसे कहा गया था कि इस बस्ती में जाकर बस जाओ और इसकी पैदावार से अपने हस्बे मंशा रोज़ी हासिल करो। हित्ततुन कहते हुए जाओ, इस शहर के दरवाज़े में सजदा रेज़ होते हुए दाखिल हो, हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ करेंगे और नेक रवैया रखने वालों को मज़ीद फ़ज़ल से नवाजेंगे। ये जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल सहरा सीना में थे और फ़लस्तीन के बिल्कुल सामने खड़े हुए थे, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इस दरवाज़े के अंदर अल्लाह ताला की मग़फ़िरत तलब करते हुए जाओ। मग़फ़िरत ही हित्ततुन का मतलब है अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दीजिए है, और मग़फ़िरत तलब करते हुए जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें बख्श देंगे और जो चाहोगे तुम्हें वहाँ मिलेगा। मगर इन लोगों ने आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि क्या किया, मगर जो लोग इनमें ज़ालिम थे उन्होंने इस बात को जो इनसे कही गई थी बदल डाला, और नतीजा ये हुआ कि हमने इन ज़ालिमों की पादाश में इन पर आसमान से अज़ाब भेज दिया। यानी जब अल्लाह ताला ने इनसे कोई हुक्म नाजिल किया इनके ऊपर, जब इन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म की अहकामात की नाफरमानी की और जो है अपनी मर्ज़ी चलाने की कोशिश की, तो यहाँ भी इनके साथ यही हुआ। अगर ये सिर्फ़ अल्लाह ताला में बख्श दीजिए कहते हुए और सजदे की हालत में वहाँ दाखिल हो जाते तो कितनी पुरसुकून ज़िंदगी होती इनकी, मगर इन्होंने ऐसा नहीं किया। नाफरमानी इनकी जो रगें थी उसमें बसी हुई थी, तो अल्लाह ताला के गज़ब के हक़दार हुए। अब आयत नंबर 162 से अल्लाह ताला एक नया क़िस्सा शुरू कर रहे हैं जो हम सूरह अल-बक़रा में पढ़ के आए हैं। सब का क़िस्सा ये भी बनी इसराइल की एक बस्ती पे नाजिल हुआ था। अल्लाह ताला का अहकाम जो कि मच्छरों की बस्ती थी और शहर के ऐसे इलाके में रहते थे, रिवर जहाँ पे थी और किनारे पे रहते थे, और ये लोग सब के सब शिकारी थे। हफ़्ते के दिन ज़्यादातर मछलियाँ पकड़ा करते थे क्योंकि हफ़्ते के दिन मछलियाँ ज़्यादा आया करती थी। तो अल्लाह ताला ने इनकी नाफरमानियों की वजह से इनके ऊपर आजमाइश डाली कि हफ़्ते दिन मछलियाँ और भी ज़्यादा कर दी और इनके ऊपर पाबंदी लगा दी कि हफ़्ते के दिन तुम लोग अब शिकार नहीं किया करोगे। तो देखते हैं आगे फिर इन लोगों ने क्या किया और अल्लाह ताला ने इनका मामला क्या किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ज़रा उनसे उस बस्ती का हाल भी पूछो जो समंदर के किनारे वाक़ी थी। उन्हें याद दिलाओ वो वाक़या कि वहाँ के लोग सब्त यानी हफ़्ते के दिन अहकाम इलाही की ख़िलाफ़ वर्जी किया करते थे, और ये कि मछलियाँ सब्त ही के दिन उभर के सतह पर आती थीं और सब्त के सिवा बाकी दिनों में नहीं आती थी। यानी अल्लाह ताला ये ख़ुद बता रहे हैं कि वो हफ़्ते के दिन ही मछलियाँ आती थी और बाकी दिनों में इतनी ज़्यादा मछलियाँ सतह पर नहीं आती थी, होती थी पानी में मगर सतह पर नहीं आती थी। हफ़्ते के दिन उभर के सतह पर आती थी कि उन्हें फ़िशिंग करना, उन्हें कैच करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता था। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये इसलिए होता था कि हमने उनकी नाफरमानियों की वजह से उनको आजमाइश में डाल रखा था। और उन्हें ये भी याद दिलाओ कि जब उनमें से एक गिरोह ने दूसरे गिरोह से कहा था कि तुम ऐसे लोगों को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह ताला हलाक करने वाला है या सख्त सज़ा देने वाला है, तो उन्होंने जवाब दिया था कि हम ये सब कुछ तुम्हारे रब के हुजूर अपनी माज़रत पेश करने के लिए करते हैं और इस उम्मीद पर करते हैं कि शायद ये लोग इस नाफरमानी से परहेज़ करें। लेकिन आखिरकार जब ये लोग इन हिदायत को बिल्कुल ही फरामोश कर गए, उन्हें याद कराई गई थी, तो हमने उन लोगों को बचा लिया जो बुराई से रोकते थे और बाकी सब लोगों को जो जुल्म करते थे उनकी नाफरमानियों पर सख्त अजाब में पकड़ लिया। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 3 गिरोह बन गए लोगों के। एक वो जो नाफरमानी किया करते थे और फ़िशिंग किया करते थे हफ़्ते के दिन,
اور ایک وہ جو فشنگ نہیں کیا کرتے تھے مگر پہلے گروہ کو روکا بھی نہیں کرتے تھے، اپنے کام سے کام رکھا کرتے تھے اور کیا کہا کرتے تھے کہ مت روکو ان لوگوں کو، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب دے گا تو یہ لوگ خود ہی نمٹیں گے اس سے۔ اور تیسرا گروہ کون سا تھا؟ جو خود بھی فشنگ نہیں کیا کرتا تھا اور پہلے گروہ کو روکا بھی کرتا تھا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے حکم خود بھی مانا کرتے تھے اور لوگوں کو اس کی نصیحت بھی کیا کرتے تھے، یعنی عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بھی توفیق تھی اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہوئی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب عذاب دیا تو دونوں اوپر والے گروہوں کو دیا، جو کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے انہیں بھی، اور دوسرے جو خود بھی نہیں کرتے تھے اور منع بھی نہیں کرتے تھے انہیں بھی۔ یعنی اللہ کے نزدیک صرف خود ہی اچھا بننا بہتر نہیں ہے بلکہ دوسری انسانیت کو بھی گناہوں سے روکنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا مشکل تھا کہ وہ خود ہی عبادات کرتے رہتے، مگر انہوں نے اپنی زندگی کو مشکل میں کیوں ڈالا؟ ہماری خاطر، دوسرے لوگوں کی خاطر، کہ انہیں بھی روکنا ہے عذاب سے، انہیں بھی بچانا ہے جہنم میں جانے سے۔ اس کام کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے ہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو کے انہیں سمجھانے کے لیے، انہیں سکھانے کے لیے، انہیں بتانے کے لیے کہ دیکھو اچھا کیا ہے برا کیا ہے، چاہے ان کے ہی خلاف جانا پڑے، انہوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اپنی زندگی کتنی مشکل میں بنا لی انہوں نے، کتنی زیادہ ان کی زندگی پر تکلیف تھی، یعنی کہ تکلیفوں سے بھری ہوئی تھی، آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، اس لیے کہ وہ ہمیں سکھانا اور سمجھانا چاہتے تھے کہ دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چلنا ہے، کس طرح برائیوں کو چھوڑنا ہے اور کس طرح نیکیوں کو اپنانا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی جو ہے، اپنی لائف سٹائل جو ہے، اپنی کمفرٹ زون سے نکال کے تھوڑا سا اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، اللہ کے رسول کی سنتوں کی خاطر ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا کمفرٹ زون سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنا ہے، لوگوں کو بتانا ہے، سکھانا ہے، چاہے وہ اچھا مانے یا برا مانے، انہیں لازمی بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں، ان پہ عمل ہمیں کس طرح کرنا چاہیے، تاکہ جب عذاب آئے، جب آزمائشیں آئیں تو اس سے ہم بچ جائیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دین کو آگے پہنچانے کا کام پورا کیا۔ میں بار بار اس لیے یہ بات بتاتی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت امپورٹنٹ کام ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے کمروں میں بیٹھ کے عبادت کرتے رہیں، ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کو آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں کیا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار سورہ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے سبت والوں کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ یہاں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ہفتے کے دن والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور بھی قرآن میں 2-3 جگہ ہفتے کے دن والوں کا ذکر ہے۔ کیوں اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ دیکھو سوچو کہ تمہاری ذمہ داری صرف تمہاری اپنے حد تک نہیں ہے، تمہارے گھر والے، تمہارے پڑوس والے، تمہارے ملک والے، کل مومن مسلم مسلمات پہ بھی تمہاری ذمہ داری آتی ہے، اور پھر وہ لوگ جو ایمان بالکل ہی نہیں رکھتے ان پہ بھی تمہاری ذمہ داری آتی ہے کہ ان کے کانوں تک بھی تمہاری بات پہنچے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذمہ داری کو اچھے سے نبھائے گا انشاءاللہ۔ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر کار جب وہ ان ہدایت کو بالکل ہی فراموش کر گئے، انہیں یاد کرائی گئی تھیں، تو ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو برائی سے روکتے تھے، اور باقی سب کو جو ظالم تھے ان کی نافرمانیوں پر سخت عذاب میں پکڑ لیا۔ پھر جب وہ پوری سرکشی کے ساتھ وہی کام کرتے چلے گئے جس سے انہیں روکا گیا تھا، تو ہم نے کہا بندر بن جاؤ ذلیل و خوار ہو کر، یعنی کہ ان سب کے سب دونوں گروہوں کو بندر بنا دیا۔ 3 دن تک وہ اس ہی حالت میں اس دنیا میں رہے، ذلیل و خوار ہو کر۔ سوچیں جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ ذلیل و خوار ہو کر رہو تو وہ کیا ان کی ذلت کی حالت ہوگی، کتنی بری حالت ہوگی۔ 3 دن 3 سال 3 صدیوں کے برابر ہو گئے ہوں گے۔ اس کے بعد ان سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ یہی اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اتنا مضبوط کر دے کہ نافرمانی چاہے جتنی بھی خوبصورت ریپ ہو کے ہمارے سامنے آئے ہم اس سے انکار کریں اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا رستہ انشاءاللہ تعالیٰ چنیں، چاہے وہ ہمارے لیے مشکل ہی کیوں نہ نظر آ رہا ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 167 میں فرما رہے ہیں اور یاد کرو جب کہ تمہارے رب نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ قیامت تک برابر ایسے لوگ بنی اسرائیل پر مسلط کرتے رہیں گے جو ان پر بدترین عذاب دیتے رہیں گے، یقیناً تمہارا رب سزا دینے میں بہت زیادہ سخت ہے اور یقیناً وہ درگزر اور رحم فرمانے والا بھی ہے بے شک۔ پھر آیت نمبر 168 میں
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے بہت سی قوموں میں تقسیم کر دیا، کچھ لوگ ان میں نیک تھے اور کچھ اس سے مختلف، اور ہم ان کو اچھے اور برے حالات میں آزمائش میں مبتلا کرتے رہے کہ شاید یہ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی نسلوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جو کتاب الہی کے وارث ہو کر اسی دنیا فانی کے فائدے سمیٹنے میں لگے رہے اور کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہی متاع دنیا پھر سامنے آتی ہے تو پھر لپک کر اسے لینے میں لگ جاتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے ساتھ ہر قسم کے طرح سے سمجھا لیا، انہیں ہر طرح سے انہیں سمجھا لیا، مگر یہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے۔ ان لوگوں کے اندر اتنی زیادہ برائیاں تھیں، اتنی زیادہ غلط عادتیں تھیں کہ یہ لوگ برائی کر کے، گناہ کر کے سمجھتے نہیں تھے کہ یہ گناہ ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے۔ اگر دیکھا جائے تو یہی عادت ہماری بھی ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت غفور و رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے، دل سے معافی نہیں مانگتے، اور پھر کیا کہ صحیح راستے پہ آنے کی ہم امید اپنے آپ سے نہیں رکھتے، پکا ارادہ دل میں نہیں کرتے کہ ہم صحیح راستے پہ آئیں گے۔ جب تک ہم دل میں پکا ارادہ نہیں کریں گے، معافی مانگنے کے بھی کچھ آداب ہیں، جب تک ہمارے دل میں پکا ارادہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ گناہ دوبارہ نہیں کریں گے، جب تک معافی جو ہے آپ کی ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ اگر آپ اوپر سے صرف اللہ تعالیٰ معاف کر دیجئے، استغفر اللہ پڑھتے رہیں گے تو آپ کی معافی ایکسیپٹڈ نہیں ہے، جب تک آپ اپنے اندر سے مضبوط ارادہ نہ کریں کہ میں یہ کام انشاءاللہ دوبارہ کبھی نہیں کروں گی۔ پھر بھی اگر وہ ہو جاتا ہے انسان ہونے کی حیثیت سے، تو معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس انسان نے غلطی سے کی ہے، کس انسان نے نیت کر کے یہ غلطی کی۔ پھر آیت نمبر 169 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا جا چکا ہے کہ اللہ کے نام پر وہی بات کہیں جو حق ہے، اور یہ خود پڑھ چکے ہیں جو کتاب میں لکھا ہے۔ آخرت کی قیام گاہ تو خدا ترس لوگوں کے لیے ہی بہترین ہے۔ کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم کر رکھی ہے، یقیناً ایسے نیک کردار لوگ ہی اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔ اچھا، اب دیکھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی یہاں پہ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ ان لوگوں سے عہد لیا گیا کہ حق بات کریں، تو ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے بھی عہد لیا ہے۔ ہم بھی اپنی کتاب میں بار بار پڑھتے ہیں کہ دیکھو جو بات کہو اس پہ پورے اترو، جو عہد کرو وہ عہد پورا کرو۔ ہم اپنے قرآن میں بھی دیکھتے ہیں اور ہم اپنے احادیث مبارکہ میں بھی دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار عہد کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے۔ تو یہ ساری باتیں صرف ان کے لیے نہیں ہیں، بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے لیے بھی ہو رہی ہیں۔ یعنی ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے عہد لیا ہے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کے عہد کو پورا کرنا ہے کہ کبھی بھی کسی سے بھی جو وعدہ کیا جائے اسے توڑا نہ جائے، اسے پورا کیا جائے، اپنی زبان کی پاسداری کی جائے ہمیشہ، اور جو بات کی جائے وہ سچ کی جائے، حق کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، جھوٹ کا ساتھ نہ دیا جائے، نا انصافی کسی کے ساتھ نہ کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں ان کی ایک بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حق کو چھوڑ دیا ہے، سچ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگ ایسے ہو گئے کہ جہاں فائدہ دیکھا وہاں مڑ گئے، جہاں فائدہ دیکھا وہیں اسی کے ہو گئے، تو اس لیے ہمارا معاشرہ بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنے گھر سے شروع کرنا ہے انشاءاللہ، کہ جو حق ہے، جو سچ ہے، اس پہ ڈٹ جاؤ، چاہے اس کے بعد کتنی بھی پریشانیاں آئیں، کتنی بھی مشکلات آئیں، سچ سے نہیں ہٹنا، سچ سے دور نہیں جانا انشاءاللہ، اور حق کا ساتھ دینا ہے۔ جب ہم حق پہ جمیں گے انشاءاللہ تو ہمارے بچے حق پہ جمنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ جب وہ ہمیں دیکھتے ہیں کہ ہم ڈگمگ ڈول ہیں اور ہم کسی طرف کبھی ہوتے ہیں اور کسی طرف کبھی ہوتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی یہی سیکھتے ہیں، اور پھر وہ نسلیں بگڑتی چلی جاتی ہیں۔ جب ہم خود حق پر جمیں گے، ہر معاملے میں، ہر بات میں، چھوٹے چھوٹے گھر کے معاملوں میں بھی ہمیں سچ کا ساتھ دینا ہے، چاہے وہ ہمارے شوہر کے ساتھ مکالمہ ہو، چاہے وہ بچوں کے ساتھ ہو، چاہے وہ کسی کے ساتھ بھی ہو، ہمیں ہمیشہ سچ بولنا ہے، جھوٹ اور غلط کا ساتھ کبھی نہیں دینا ہے، چاہے وہ مذاق میں ہو، چاہے وہ سیریس کوئی میٹر ہو۔ آج یہ عمل کا پوائنٹ ہم اپنے لیے نکال لیتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ لازمی ہمیں عمل کرنا ہے ہمیشہ ہمیشہ۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ تمہارے لیے اگر تم نیک عمل کرو گے، اللہ تعالیٰ کی باتیں مانو گے، تو بہترین گھر آخرت کا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سجا کے رکھا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جنت الفردوس ہم سب کو ملے گی اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں جو لوگ کتاب کی پابندی کرتے ہیں اور جنہوں نے نماز قائم رکھی ہے، یقیناً ایسے لوگ نیک کردار لوگوں کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے۔
یعنی جو احکامات اللہ تعالیٰ دیتے چلے جا رہے ہیں ان سب کو ہمیں یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری بات نماز قائم کرنا، اور ہم نے کیا پڑھا تھا کہ نماز قائم کرنا کیا ہے، اکیلے کھڑے ہو کے پڑھنا نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھی نصیحت کرے کہ بیٹا اٹھو ٹائم پہ نماز پڑھو، اور جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے لوگ ہیں، ایک گھر کی جو گھر میں رہنے والی عورت کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری ہے، گھر میں کام کرنے والے بھی لوگ ہیں انہیں بھی کہیں کہ چلو اٹھو نماز پڑھو ہمارے ساتھ، اگر تم پاک نہیں ہو، یعنی اگر تمہارے کپڑے پاک نہیں ہیں تو چلو یہ ہم سے جوڑا لے لو اور اپنا جسم دھو اور نماز پڑھو چینج کر کے کپڑے۔ اور اس طرح اگر ہم کہیں جاب کرتے ہیں، کہیں باس ہیں، تو اپنے آفس کے لوگوں سے کہیں کہ چلو سب لوگ مل کے نماز پڑھیں، نماز کی بریک دیں اور سب لوگ مل کے نماز پڑھیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم جہاں پہ بھی موجود ہیں وہاں اپنے سے جتنے ہمارے ماتحت لوگ ہیں ان سب کو نماز کا حکم دیں۔ یہ ایک ہو گیا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ نماز قائم کرنے میں کیا ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کے بیچ میں ہم کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات نہ کریں۔ ہمیں یاد رہے کہ ہم ابھی اللہ کے آگے جھک کے آ رہے ہیں، اللہ کو اپنا چہرہ دکھا کے آ رہے ہیں، پھر ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہے اور اللہ کو ہمیں اپنا منہ دکھانا ہے۔ کوئی حرام کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا کام نہیں ہونا چاہیے، کوئی غیبت چغلی نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے جو ہماری نماز کی حالت کو ہم سے دور کر دے۔ تو ہم ہر وقت نماز کی حالت میں رہیں گے، اگر ہم چلتے پھرتے بھی ان چیزوں کا خیال رکھیں تو یہ ہماری نماز قائم ہونے کی نشانی ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ نماز ٹائم پہ ہونی چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی طرح ٹائم پہ بالکل نماز ہونی چاہیے۔ یعنی ٹائم گزرنے کے بعد ہم لوگ اکثر نماز پہ کھڑے ہو رہے ہوتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تو یہ غلط بات ہے۔ نماز ٹائم پہ ادا کرنی چاہیے بالکل، اور پاک صاف کپڑے ہوں، پاک صاف جگہ ہو، پاک صاف جا نماز ہو انشاءاللہ تعالیٰ۔ نئے ہونے کی گارنٹی نہیں ہے، یعنی نئے ہونے کی کوئی obligation نہیں ہے، مگر صرف پاک صاف ہوں اور ہم نماز ادا کریں تو یہ اللہ تعالیٰ ہماری نماز انشاءاللہ تعالیٰ خشوع خضوع کے ساتھ پڑھیں تو ضرور قبول کریں گے۔ آیت نمبر 171 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہیں وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب کہ ہم نے پہاڑ کو ہلا کر ان پر اس طرح چھا دیا تھا کہ گویا وہ چھتری ہے، اور یہ گمان کر رہے تھے کہ وہ ان پر آن پڑے گا، اور اس وقت ہم نے ان سے کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامو، اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اسے یاد رکھو، توقع ہے کہ تم غلط روی سے بچے رہو گے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو تختیاں تھیں وہ دی تھیں، اور موسیٰ علیہ السلام اور اس کے احکامات انہیں سنائے گئے، تو انہوں نے اپنی حسب عادت اسے عمل کرنے سے انکار کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان پر پہاڑ کو بلند کر دیا کہ تم پر گرا دیا جائے گا اور تمہیں کچل دیا جائے گا، جس سے ڈرتے ہوئے انہوں نے توریت پر عمل کرنے کا عہد کیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ رفع جبل کا یہ واقعہ جو ہے یہ بنی اسرائیل کے مطالبے پر ہی پیش کیا گیا تھا، یعنی بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہم پر پہاڑ آپ گرا کے دکھائیں اگر ہم عمل کریں گے۔ باقی واللہ عالم، مختلف تفاسیر میں ہمیں مختلف باتیں ملتی ہیں، مختلف واقعات ملتے ہیں، اور سب میں ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کیا ہوا تھا۔ صحیح جو ہے معلومات اس واقعے کے بارے میں کسی کو نہیں پتہ۔ آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ اب ٹاپک چینج کر رہے ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ لے کے آ رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو یاد دلاؤ وہ وقت جب کہ تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور انہیں خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ عہد الست کی بات ہو رہی ہے جب اللہ تعالیٰ نے روحوں سے عہد لیا تھا۔ پھر فرما رہے ہیں انہوں نے کہا ضرور آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم اس پر گواہ ہیں، اور یہ کہ ہم نے اس لیے ایسا کیا کہ کہیں تم قیامت کے روز یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یہ نہ کہنے لگو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے کی اور ہم سے پہلے تھے اور ہم بعد کی نسل سے پیدا ہوئے، پھر کیا آپ ہمیں اس قصور میں پکڑتے ہیں جو غلط کار لوگوں نے کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کی سب روحوں سے عہد الست لے لیا، اب کوئی کسی کو الزام نہیں دے سکتا کہ اس کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اب ہر انسان اپنی جو ہے گمراہی کا خود ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نیچرلی فطرتی طور پہ یعنی بائی برتھ ہر انسان کے اندر عہد ڈالا ہے، ہر انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، ذرا سی اس کے اندر نیکی ہو وہ اللہ تعالیٰ کو پہچانے گا، اس کے اندر کی نفس جو ہے وہ اس کو بتاتی ہے کہ دیکھو کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔
یقیناً ایک رب ہے، یقیناً واحد رب ہے، ہزاروں ربوں کی پوجا مت کرو، ہزاروں بتوں کی پوجا مت کرو۔ بار بار اندر کے انسان کے اندر سے آواز آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے جو اللہ تعالیٰ نے روحوں سے کروائی تھی اور عہد لیا تھا۔ یہ وہ عہد ہے جو انسان کو اندر سے بار بار تنبیہ کرتا ہے، پھر انسان اسے منع کرتے کرتے، روکتے روکتے، ٹوکتے ٹوکتے مار دیتا ہے، اور وہ عہد، وہ جو اندر کی فیلنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان مکمل طور پہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 174 175 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، دیکھو اس طرح ہم نشانیاں واضح طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں تاکہ شاید کہ یہ لوگ پلٹ آئیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے اس شخص کا حال بیان کرو جس کو ہم نے اپنی آیات کا علم عطا کیا تھا، مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، آخرکار شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، یہاں تک کہ وہ بھٹکنے والوں میں شامل ہو رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر تو کیا ہے مگر بتایا نہیں ہے کہ وہ شخص کون ہے، تو ہمیں اپنی طرف سے اندازے بھی نہیں لگانے چاہیے کہ وہ شخص کون ہے۔ یہ ایک عمومی بات بھی ہو سکتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے مگر وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں، سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود وہ اسے چھوڑ کے اور دنیاوی چکروں میں پڑ جاتے ہیں، دنیاوی برائیوں میں پڑ جاتے ہیں، دنیا کی رنگینیوں میں پڑ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ان سب لوگوں کے لیے بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بلند اخلاق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بلند اخلاق ہے کہ یہاں انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا بلکہ ایک عمومی بات کر کے بتایا کہ کوئی بھی ایسا شخص ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بھی کسی کی عزت کو اچھالنے کا کوئی حق نہیں ہے، کسی کی بے عزتی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، چلتے پھرتے کسی کو کچھ بھی کہہ دینے کا کوئی حق نہیں ہے، سب کی عزت رکھنے کا حق ہے، کیونکہ جب اگر ہم کسی کی بھی عزت رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری عزت رکھیں گے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالیں گے، ہماری غلطیوں کو چھپائیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا فرماتے، مگر وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور وہ اپنی خواہشات نفسی کے پیچھے پڑا رہا، لہٰذا اس کی حالت کتے کی سی ہو گئی کہ تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اگر اسے چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے کتنی خطرناک مثال دی ہے، کتنی خطرناک، یعنی ہم لوگ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت آ چکی ہے، اللہ کی کتاب آ چکی ہے، ہم اسے سمجھ چکے ہیں، اگر ہم دنیا میں پڑ گئے، اگر ہم نے ان پہ عمل نہیں کیا تو ہمارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، ہم کن لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے عمل کیا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر وہ اس پہ چلتے تو ہم اسے بلندی عطا فرماتے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بلندی عطا فرمائے۔ سب کے لیے دعا ہے کہ جن جن لوگوں کے ہاتھ میں قرآن ہے، جن جن لوگوں کے کانوں میں قرآن کی آواز جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو بلندی عطا فرمائے، سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو اس پہ جو ہے دل و جان سے اس کی تائید کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے جھٹلانے والوں میں کبھی نہ شامل ہوں، اسے پس پشت ڈالنے والوں میں کبھی شامل نہ ہوں۔ یعنی یہ شخص جو ہے اس نے کیا ٹھکرایا، کیا بھولا، وہ اس کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ ہر وہ انسان جو قرآن کو چھوڑ کے دنیا کے پیچھے لگ جاتا ہے، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے، اس کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا چیز اپنائی، ایک وہ دنیا جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اور ہم نے حدیث میں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ کرام کہیں جا رہے تھے اور ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا جو کہ بری حالت میں مر چکا تھا، پھول چکا تھا مر کے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم یہ ایک درہم کا خریدو گے؟ تو صحابہ کرام نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کوئی ہمیں فری میں بھی دو تو ہم نہ خریدیں، تو یہ درہم کا کیسے خرید سکتے ہیں اس کو، کوئی اتنی بری حالت ہے اس کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کے نزدیک دنیا کی یہی حالت ہے، یہی اوقات ہے، یعنی یہ ہے حالت دنیا کی۔ تو سوچیں جنت کتنی خوبصورت جگہ ہوگی، جب اتنی خوبصورت دنیا کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوقات ہے دنیا کی، تو جنت کتنی خوبصورت ہوگی۔ ہم اس جنت کے پیچھے کیوں نہیں بھاگتے، ہم اس جنت کے پیچھے اپنا وقت کیوں نہیں لگاتے، اپنی انرجی، اپنی صلاحیتیں اس جنت کو حاصل کرنے میں کیوں نہیں لگاتے، جو اتنی بے وقت دنیا کو حاصل کرنے میں ہم اپنی انرجی اور اپنی صلاحیتیں، اپنا ٹائم، اپنے سارا کوالٹی ٹائم اس دنیا میں ہم لگا دیتے ہیں، تو سوچیں ہم کیا حاصل کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ اپنے بچے، اپنے شوہر، اپنے گھر والے، اپنا گھر، ہم سب کچھ، اپنا ٹائم، یہ سب چیزیں ضروری ہیں، ان سب کے جو فرائض ہیں ہمیں ادا کرنے ہیں لازمی۔ ایک اچھی ماں، اچھی بیوی، اچھی بہو، سب کچھ بننا ہے، اچھی بیٹی، اچھی بہن، سب کچھ بننا ہے ہمیں لازمی، مگر ان سب کے چکر میں اللہ تعالیٰ کو نہیں چھوڑ دینا، اللہ کی کتاب کو نہیں چھوڑ دینا، اللہ کے احکامات کو نہیں چھوڑ دینا۔
بلکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کریں گے تو اپنے یہ سارے رشتے، یہ ساری ذمہ داریاں بھی ہم بہتر طریقے سے ادا کر سکیں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی روشنی میں ادا کر سکیں گے، اس میں بھی اسراف پہ نہ جائیں۔ بلندی کو دیکھیں، نیچے نہ جھکے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ زمین کی طرف ہی جھک گیا، اپنے خواہش نفس کی طرف ہی پڑ گیا، بس اسے دنیا چاہیے تھی، اسے چیزیں چاہیے تھیں، اسے مال و دولت چاہیے تھی، اسے آسائشیں چاہیے تھیں، تو وہ اس میں ہی لگ گیا، سب کچھ بھول گیا کہ اس کے پاس کیا علم ہے اور وہ کتنی بلندی حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم سب کے لیے نصیحت ہے یہ آیت کہ اس علم کے ذریعے ہم کتنی بلندی حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اگر ہم اس علم کے ساتھ اس دنیا میں چلیں تو دنیا میں بھی بلندی اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دنیا کے لوگوں کی نظروں میں بھی ہماری عزت ہوگی۔ یہ تمام رشتے جو جن کے پیچھے ہم اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، اگر ان پہ دنیا کی حیثیت سے، دنیا کے جو ہماری خواہشات ہیں ان کی حیثیت سے عمل کریں گے تو ان لوگوں کی نظروں میں بھی ہماری عزت نہیں ہوگی۔ آخر میں جب ہم بڈھے ہو جائیں گے نا تو ہم دیکھیں گے ہمارے بچے بھی ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارے شوہر بھی ہماری عزت نہیں کرتے، ہمارے گھر بھی ہمارے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چل کے ان سب کا خیال رکھیں گے انشاءاللہ تو دیکھیں گے کہ یہ سب ہماری عزت کرتے ہوں گے، یہ سب ہمیں مانتے ہوں گے کہ ہاں ہماری ماں نے بہت اچھی زندگی گزاری۔ تو ہمیں بلندی اختیار کرنی ہے، ہمیں اوپر کی طرف جانا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے دین کو لے کے اوپر کی طرف جانا ہے انشاءاللہ۔ اسے بلند کریں گے تو ہمیں بھی بلندی ملے گی انشاءاللہ، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے یہ فرما رہے کہ اس کی زبان لٹکتی رہتی ہے، یعنی اگر ہم کتے کے متعلق دیکھیں تو مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ کتا جو ہے حریص ہے، اسے ہر وقت کچھ نہ کچھ چاہیے کھانے کے لیے، اور پھر اس کی نیت بھی کبھی نہیں بڑھتی ہے۔ تو جو انسان جو صرف حرص کرتا رہتا ہے اور جس کی نیت کبھی نہیں بڑھتی ہے، کبھی ختم نہ بھرنے والی نیت ہوتی ہے اس کی، تو اس انسان کو کتے سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ اگر اسے کوئی پتھر بھی مارے نا تو یہ سمجھے کہ شاید کہ کوئی ہڈی نہ پھینکی ہو، کہیں شاید کوئی گوشت کا ٹکڑا نہ پھینکا ہو، کچھ کھانے کو نہ دیا ہو، وہ اس پہ بھی لپک رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا انسان بننے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، عزت نفس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی نظروں میں بھی ہمیں عزت دے، دنیا والوں کی نظروں میں بھی ہمیں عزت دے، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں بھی ہم عزت دار رہیں، فرشتوں کی نظروں میں بھی ہم عزت دار رہیں ہمیشہ ہمیشہ انشاءاللہ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، جب وقت نزا آئے ہمارے اوپر انشاءاللہ، تو ہم بہترین انسان، بہترین مسلمان ہونے کی حیثیت سے خوشی خوشی اپنے رب کی ملاقات کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ اس آیت کے اختتام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں، یعنی یہ ساری باتیں کون لوگ کرتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو نہیں مانتے، آیات کو نہیں مانتے، سنتے تو ہیں، عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، عمل کرنے کو اپنے آپ کو راضی نہیں کرتے کہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو ہمیں عمل کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ انشاءاللہ، تاکہ ہم ان لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ آیت نمبر 177 میں اللہ تعالیٰ اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تم یہ احکامات ان لوگوں کو سناتے رہو شاید کہ یہ کچھ غور و فکر کریں، بڑی ہی بری مثال ہے ایسے لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ آپ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے۔ جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں اپنے ساتھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں گے تو بلندی ہمیں ہی نصیب ہوگی، تو فتح ہمیں ہی نصیب ہوگی، جنت الفردوس ہمیں ہی ملے گی انشاءاللہ۔ فوز الکبیر اللہ تعالیٰ نے جسے کہا، فوز العظیم، بہت بڑی کامیابی، بہت بلند کامیابی، وہ انشاءاللہ ہمیں ہی نصیب ہوگی۔ اور اگر اللہ نہ کرے اللہ کی آیت کو جھٹلایا تو بد نصیبی، ذلیل و خوار ہونا، اور پھر اس کے بعد جہنم ہمیں ہی نصیب ہوگی۔ تو ہمیں چوز کرنا ہے اپنے لیے کہ ہمیں کیا چاہیے اس دنیا میں، امتحان کی جگہ ہے، ابھی ہمیں سوچ لینا ہے ہمیں کیا چاہیے آخرت میں، اور اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو ہمیں آج ہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا چاہیے۔ اپنے عمل بدلنے ہوں گے، اپنی نیتیں بدلنی ہوں گی، اپنی سوچ بدلنی ہوگی انشاءاللہ۔ یہ رمضان ہمارا ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارے دل بدلے ہوئے ہوں، اس رمضان سے نکلے انشاءاللہ، ہماری نیتیں بدلی ہوئی ہوں، ہماری سوچ بدلی ہوئی ہو، ہمارا فوکس جو ہو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارا فوکس جو ہو وہ فوز الکبیر ہو انشاءاللہ تعالیٰ، وہ بلندی ہو جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ابھی ہم سے کیا کہ اگر وہ ہماری آیتوں پہ چلتے تو ہم انہیں بلندی نصیب فرماتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق کی، کردار کی بلندی عطا فرمائے اس دنیا میں بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنے پاس آخرت میں بھی۔
اب آیت نمبر 178 179 میں بھی اللہ تعالیٰ بہت سخت الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جسے اللہ ہدایت بخشے وہی راہ راست پانے والا ہے، اور جس کو اللہ اپنی رہنمائی سے محروم کر دے وہی ناکام نامراد رہتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ بہت سے جن اور انس ایسے ہیں جن کو ہم نے جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ اس سے سوچتے نہیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر وہ اس سے دیکھتے نہیں، ان کے پاس کان ہیں مگر وہ اس سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گزرے ہوئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو غفلت میں کھوئے ہوئے ہیں۔ یعنی ہمیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ان سب کو ہدایت دے، ان سب کو اللہ تعالیٰ اپنے آگے جھکا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ان سب کو جو ہے اپنی آیتوں پہ خوب اچھی طرح عمل کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ سب کو بہت زیادہ اتنے پرفتن دور میں ہدایت کی اور دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جب بنا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سوچ لیا تھا کہ ان کو جہنم میں ڈالوں گا پیدا کر کے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ بلکہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دل دیے مگر انہوں نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، انہیں اللہ کے راستے میں نہیں لگایا، آنکھیں بھی دیں مگر انہوں نے اللہ کے کلام کو نہیں پڑھا، نہیں سیکھا، نہیں سمجھا، حق اور سچ میں فرق نہیں سوچا۔ اور پھر کیا، انہیں کان بھی دیے مگر انہوں نے اللہ کے کلام کو نہیں سنا اور سچائی کو نہیں سنا، حق کو نہیں سنا، نہیں مانا اور غفلت میں پڑے رہے، تو کیا اس کا انجام ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر کار ان سب کو جہنم میں ڈال دیا۔ اللہم لا جعلنا منہم، اللہ ایسے لوگوں میں ہمیں کبھی شامل نہ فرمائے، ہماری نسلوں کو شامل نہ فرمائے، ہماری جو گزر چکی ہے نسلیں انہیں بھی ان میں شامل نہ فرمائے، ان کی بھی مغفرت فرمائے میرا اللہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں سنیں گے، نہیں مانیں گے تو جانوروں جیسی زندگی ہو جائے گی۔ جیسے کہ ہم نظریں دوڑائیں تو ہمیں بہت سارے لوگوں کی نظر آتی ہے کہ کوئی دین نام کی چیز نہیں ہے ان کی زندگی میں، کوئی اخلاقیات نام کی چیز نہیں ہے ان کی زندگی میں، کوئی رولز ریگولیشنز کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ جانور ہو گئے نا، جہاں چاہا سوئے، جہاں چاہا اٹھے، جہاں چاہا کھایا اور جہاں چاہا جو کچھ کیا، ان کی اپنی مرضی ہے، ان سے کوئی پوچھ کرنے والا نہیں ہے۔ تو جانوروں جیسی زندگی ہو جاتی ہے انسان کی اگر اللہ تعالیٰ کے کلام سے انسان دور ہو جائے۔ ہر انسان کے لیے رولز اینڈ ریگولیشنز بہت ضروری ہیں زندگی گزارنے کے لیے، اگر ان سے دور ہو جاؤ گے، انہیں نہیں مانو گے تو بدترین زندگی ہو جائے گی۔ اس دنیا میں بھی انسان جانور جیسا ہو جائے گا اور آخرت میں بھی جانوروں جیسے ہی اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ آیت نمبر 180 بہت ہی پیاری آیت ہے اور ٹاپک اللہ تعالیٰ چینج کر رہے ہیں اور اپنی طرف لے کے آئے ہیں اور فرما رہے ہیں اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، سو ان ناموں سے اللہ ہی کو موسوم کیا کرو اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو ان کے ناموں سے کجی روی اختیار کرتے ہیں اور ان لوگوں کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ صحیح بخاری میں حدیث آتی ہے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو ان کو شمار کرے گا جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ طاق سے طاق کو پسند فرماتا ہے۔ اب کیا مطلب ہے اس بات کا؟ یعنی جن کو شمار کرے گا مطلب یعنی ان پر ایمان لائے گا، ان کو گنتا رہے گا، ان کو بار بار بطور تبرک اخلاص کے ساتھ پڑھتا رہے گا یا ان کو حفظ کرے گا، ان کے معنی جانے گا۔ یعنی کہ دعا کرنے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے ناموں کو یاد کر کے دعا کی جائے۔ یہ 99 جو ہے یہ صرف نام نہیں ہے، ان میں اللہ تعالیٰ کی صفات بھی شامل ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کا جلال، اللہ تعالیٰ کی قدرت، طاقت، سب چیزوں کا اظہار ہے یہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام۔ اچھا، دعا کرنے کا جو طریقہ ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، ہمارے اوپر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے میرے اللہ، اور پھر آپ بہت قادر ہیں، مقتدر ہیں، تمام چیزوں پہ آپ کی قدرت ہے میرے اللہ تعالیٰ، ہمارے یہ مشکل حل کر دیجیے میرے اللہ۔ آپ رزاق ہیں، آپ سے ہی ہم اپنے رزق کی دعا کرتے ہیں، آپ سے ہی اپنا رزق مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ ہی ہمیں دینے والے ہیں۔ یعنی جو بھی آپ کی دعا ہے اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے، ناموں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کو اگر پکارا جائے تو آج سے ہم اللہ تعالیٰ کے تمام نام یاد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کون کون سی دعا میں کون سا نام اللہ تعالیٰ کا لے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ سکتے ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ آج سے ہی ہم اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے تمام ناموں کو لے کر یاد کر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں انشاءاللہ۔
اچھا، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہی ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ملا کے کچھ اور بھی زیادہ ہیں، واللہ عالم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں صفات کو ملا کے یا کس طرح، یہ ساری حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ پھر بھی ہمیں جتنے پتہ ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، جس طرح ہمیں اللہ کے رسول نے بتائے ہیں، جتنے ہمارے سامنے موجود ہیں، انہیں لے کر تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا ضرور مانگ سکتے ہیں۔ پھر اس آیت کے اینڈ میں جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان ناموں میں کج روی اختیار کرنا، یعنی ٹیڑھ پیدا کرنا، تو ٹیڑھ پیدا کیسے کی جا سکتی ہے؟ ان ناموں میں کمی کر دینا، ان میں زیادتی کر دینا، یا ان کو ان کے ساتھ کوئی ورڈ جوڑ کے پڑھ لینا، یہ سب طریقے ہو سکتے ہیں کج روی کے۔